أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह 41 लेक्चर्स जो हैं वो सीरत के हो चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने आपके सामने वो सिचुएशन रखी थी, वो इंसिडेंट रखा था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हुक्म ये नाजिल हुआ कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को आप डरा दीजिए, अपने करीबी लोगों को जो है वो अल्लाह के अजाब से डरा दीजिए। यानी गोया कि अपनी फैमिली मेंबर्स को ओपनली दावत देने का हुक्म जब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत जुल अशीरा जिसको कहा जाता है उसका इंतज़ाम किया और जिसके तहत बनु हाशिम के तमाम लोगों को दावत दी गई और तकरीबन 40 लोग जो हैं उसमें शामिल हुए। और उस दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यानी यानी खाने वगैरह का क्या इंतज़ाम किया और फिर तबलीग किस तरीके से की, ये पिछले लेक्चर में ये बात वाजह की गई थी, ये बयान की गई थी। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में यानी 42nd लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह अब ये जो ओपन दावत का प्रोसेस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ओपनली जब आपने तबलीग और इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, उसकी पहली कड़ी तो वो थी जो हमने पिछली दफ़ा समझ लिया, यानी बनु हाशिम को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली दावत दी। उससे पहले आप जो भी दावत दे रहे थे वो प्राइवेट सतह पे दे रहे थे, है ना, वो सीक्रेट सतह पे दे रहे थे। लेकिन अब जो है दावत आपकी इस फेज़ में दाखिल हो चुकी है कि अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि आप ओपनली अब जो है लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। तो ये फेज़ ज़ाहिर है कि जब कोई भी दावत का प्रोसेस, कोई भी तबलीग का प्रोसेस जब ओपन फेज़ में आता है, जब वो क्लियर कट लोगों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के और बिना किसी कवरिंग के जब लोगों के सामने वो बात रखी जाती है तो रद्द अमल भी होता है ना। दुश्मनियाँ भी होती हैं, लोगों की अपनी जज़्बात को भी ठेस पहुँचता है, बाज़ लोगों के अक़ायद बातिला को भी जो है वो रद्द किया जाता है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग दुश्मन भी हो जाते हैं। तो ये दावत इस्लामी का एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका जो रद्द अमल होता है कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है और उसके नतीजे में फिर जो सब्र और इस्तिक़ामत और फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उसको किस तरह से टैकल किया, डील किया, उसका नमूना भी हमारे सामने इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो ये ओपन दावत का पहला फेज़ यानी बनु हाशिम तक जो आपने दावत को महदूद रखी और उसके जो इम्प्लीकेशन थे वो तो बयान हो चुके। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस बात का इरादा फरमाया कि आप जो है तमाम मक्का वालों को खुल के और खालिस इस्लाम की दावत जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म से, कॉमन प्लेटफॉर्म से देंगे। क्योंकि दावत जो है वो दोनों तरीके से ज़रूरी होती है। अगर हम सूरह नूह के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपना शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह मैंने अपनी कौम को जो है वो एलानिया भी दावत दी और खामोशी से जाके भी उन लोगों के पास वन टू वन भी दावत दी। तो उस सूरत के मुताले से ये बात वाज़ा हो जाती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीक़े में ये चीज़ शामिल है कि आप जो है प्राइवेटली वन टू वन भी दावत देते हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म से भी दावत देते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वन टू वन दावा उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कॉमन प्लेटफॉर्म से होती है और बाज़ दफ़ा कॉमन प्लेटफॉर्म से दावत जो है वो किसी इंडिविजुअल के लिए उतनी इफ़ेक्टिव और उतनी क्लैरिटी का रीज़न नहीं बनती जितनी वन टू वन दावा बनती है। ठीक है? तो दोनों ही तरीके की दावत और तबलीग की अपनी अहमियत है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरीक़ा तबलीग अच्छा और दूसरा बुरा है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम ने दोनों ही तरीके को इस्तेमाल किया है और सूरह नूह के मुताले से ये बात हम पे वाज़ा हो जाएगी, है ना? जब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने अपना शिकवा कर रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं, उस सूरत में उसका ज़िक्र है। तो जब वो बयान कर रहे हैं तो उसमें एक ख़ास नुक्ता ये भी है, जहाँ बहुत सारे बलीग़ नुक्ते हैं, उसमें एक ख़ास नुक्ता ये भी है कि ऐ अल्लाह मैंने उन्हें एलानिया तौर पे भी पुकारा और असररतु लहुम इसरारा, कि हमने जो है यानी मैंने उनको खामोशी के साथ यानी राजदानी के साथ प्राइवेटली भी जो है लोगों को दावत दी। तो दोनों तरीके की दावत। तो पहला फ़ेज़ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़ेज़ तो गुज़ार लिया, अब ओपन दावत यानी एलानिया दावत की तरफ जो है वो दावत इस्लामी मूव कर रही है और हम भी महसूस कर रहे हैं कि सीरत की स्टडी में अब हम भी फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरादा फरमाया कि लोगों को बुलाएंगे, तो मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसको माउंट सफ़ा कहा जाता है। सफ़ा
اور مروہ کی پہاڑی نام سنا ہوگا آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا اور جن لوگوں نے حج نہیں بھی کیا، تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اس کا ذکر ہے کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ایک وہ ہے، یعنی سمبول ہے، اللہ تعالیٰ کے سمبولز میں سے ایک سمبول ہے۔ تو یہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کا ہسٹوریکل سگنیفیکنس وہی ہے جو بی بی ہاجرہ کی سٹوری میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، بالکل شروع میں جب مجھے یاد ہے جہاں تک کہ چوتھا لیکچر جو ہو رہا ہوگا یا تیسرا لیکچر جو سیرت کا تھا، جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس ٹائم پہ ہم نے اس دو پہاڑ کے بارے میں بیان کیا تھا، صفا اور مروہ۔ تو یہ صفا پہاڑی جو ہے یہ ریلیٹیولی زیادہ اونچی تھی مروہ کے کمپیریزن۔ ابھی اگر آپ صفا پہاڑی کو دیکھیں گے تو بہت ہی دب چکی ہے، دھس چکی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ میں سے جو لوگ جیولوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو عمارت ہوتی ہے یا کوئی بھی اونچا ٹیلا یا پہاڑ وغیرہ ہوتا ہے، اگر اس کے آس پاس آبادی بسی ہوتی ہے، ریگولر بیسس پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اوور دا ٹائم جو پہاڑیاں ہیں، سیٹلمنٹ کے ایریا والے پہاڑ جو ہیں وہ دبتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہمالیہ پہاڑ ہے، یہ نہیں دبے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے آس پاس جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک پراپر سیٹلمنٹ نہیں ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا ہل اگر ہوگا تو اس کے آس پاس اگر سیٹلمنٹ زیادہ ہوگا، ہیومن سیٹلمنٹ، تو اوور دا ٹائم ڈیو ٹو سینڈ ڈپوزیشن اینڈ ڈیو ٹو مینی ادر فیکٹرز پہاڑی کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ابھی آپ صفا پہاڑی کی تصویر دیکھیں گے یا آپ اگر حج کرنے جائیں گے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو صفا پہاڑی کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو اتنی اونچی محسوس نہیں ہوگی۔ تو ابھی جو اس کی ہائٹ ہے اس سے زیادہ اونچی تھی، وہ اس وقت ایک پرومیننٹ ہائٹ صفا پہاڑی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے ارادہ کیا کہ قریش کو اور پورے مکہ والوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، کیونکہ اونچے مقام سے کلام کرنا اور لوگوں کو ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو آپ نے ایڈریس کا طریقہ اختیار کیا، اس پہ میں چند باتیں پہلے بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا دوں، پھر میں یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیکچولی اس کو کیسے یوز کیا، اور پھر اس کے جو اس سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو قبائلی لوٹ پاٹ کا زمانہ تھا، جب ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر اٹیک کرتا تھا اور اس کے مال اور چیزوں کو جو ہے وہ چھین چھین کے لے جاتے تھے، عورتوں کو قید وغیرہ کر لیتے تھے اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو یہ روز صبح شام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بہت ان کامن بھی نہیں تھا عرب کے اندر، یعنی ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کو لوٹ لینا۔ تو جب یہ لوٹنے کا پروسیس ہوتا تھا نا، تو عام طور پہ قبائل جو ہیں وہ جس قبیلے کو دوسرے قبیلے پہ اٹیک کرنا ہوتا تھا وہ بالکل صبح صبح اٹیک کرتے تھے، اور صبح صبح اٹیک کرنے سے پہلے ہی جو جس قبیلے پہ اٹیک کرنے والے ہوتے تھے اس کے آس پاس کسی علاقے میں جا کے چھپ جاتے تھے، تاکہ صبح صبح ہوتے ہی جو ہے وہ روشنی ہوتے ہی اٹیک کر دیں، تاکہ سامنے والے کو پریپریشن کا موقع نہ مل سکے اور زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے، ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ we can inflict more and more loss to the enemy and we can gain more and more profit because of their lack of preparation۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب میں بعض قبائل، بعض لڑاکو قبائل کی یہ عادت تھی کہ وہ صبح صبح بالکل یعنی سورج اگتے ہی جو ہے وہ حملہ کرتے تھے۔ تو اس کے لیے پلاننگ اس طرح ہوتی تھی کہ اگر کوئی علاقہ کسی پہاڑی سے گھرا ہو تو پہاڑی کی اس پار جا کے جو دوسرے اٹیکنگ قبیلہ ہے وہ چھپ جاتا تھا، اور صبح ہوتے ہی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ لوگ فوراً جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی تھی عام طور پہ تو قبیلے والے اس بات سے ناواقف ہوتے تھے، ان نون ہوتے تھے، تو جب بھی اس قسم کا اٹیک ہوتا تھا کافی جو ہے ڈیواسٹیشن ہوتا تھا، کافی وینڈلزم ہوتا تھا، کافی نقصان ہو جاتا تھا۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قبیلے ہی کا، یعنی جو اس پار رہ رہا قبیلہ والا انسان ہے جس پہ اٹیک ہونے والا ہے، وہ ہی اتفاقاً کبھی پہاڑ پہ گیا صبح صبح، کسی وجہ سے بھی گیا، لوگ گھومنے بھی جاتے تھے اور دوسرے ضروریت کے لیے بھی جاتے تھے، اس نے دیکھ لیا کہ اس پار جو ہے دوسرا قبیلہ تیار بیٹھا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ اب اگر اس نے تو یہ دیکھ لیا تو اس کے لیے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ وہ پہاڑ پر سے اترے اور سب جگہ گھر گھر کھٹکھٹا کے لوگوں کو بلائے کہ بھائی فلاں قبیلہ حملہ آور ہونے والا ہے، تیاری کر لو، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے وہ مینس آف کمیونیکیشن جو اختیار کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ پہاڑ پہ ہی چڑھ جاتا تھا اور اپنے کپڑے اتار کے اس کپڑے کو یوں لہراتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور لہرانے کے بعد آواز لگاتا تھا یا صباحا، یا صباحا، یہ عرب میں ایک کال تھا، ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک آواز تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے
کیا ہی بری صبح، یعنی اس کو ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں رہ جاتی، لیکن عرب اس اسلوب سے واقف تھا. جب عرب کے سامنے اس طریقے سے کہا جاتا تھا یا صباحا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی بہت بری خبر صبح صبح آ گئی ہے، اور وہ بندہ اپنے کپڑے اتار کے وہ ایسے یعنی اس کو لہراتا تھا ہوا میں، اور پھر لوگ جمع ہو جاتے تھے اس کی بات سن کے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا یہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بہت خطرناک بات ہے جس کی طرف یہ انسان جو ہے وہ ہماری توجہ کو لے جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اس کے بعد وہ اعلان کرتا تھا کہ یعنی اس ٹیلے اور اس پہاڑ کے اس پار جو ہے ایک دشمن قبیلہ جو ہے حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، لہٰذا آپ لوگ تیاری شروع کر دیجیے جنگ کی. تو یہ ایک طرح سے مینس آف کمیونیکیشن تھا، ایک کوئک مینس آف اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا، خطرے کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور انہیں خطرے سے کی اطلاع دینے کا ایک کوئک مینس آف کمیونیکیشن تھا قدیم عرب کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کھلے عام ایک کامن پلیٹ فارم سے اسلام کی طرف بلائیں گے، تو آپ بھی جو ہے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور آپ نے اعلان کیا یا صباحا، آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، جس سے لوگ جو ہے متوجہ ہو جائیں اور آپ کی طرف قریب قریب آ جائیں. اور پھر جب لوگ آ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ آؤں جس ٹاپک کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کون سا طریقہ اختیار کیا، کون سی باتیں آپ نے وہاں بتائی، پھر وہاں پہ موجود لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوا، اس ڈیٹیل کو پڑھنے سے پہلے میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، اب یہاں پہ خطرہ جو ہے کسی دوسری قوم کے حملے کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے عذاب کا تھا، تو آپ نے اس سے آگاہی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ اختیار کیا جو عرب میں اس وقت رائج تھا. آپ نے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مینز اور میتھڈ کو استعمال کیا جو اس زمانے میں رائج تھا، اپنے گریٹر گڈ کے لیے، اپنے پرپز آف دعوت کے لیے. لیکن اس میں سے ایک نیگیٹو ایلیمنٹ کو ہٹا دیا کہ عرب میں رواج یہ تھا کہ وہ شخص جو ہے اپنے کپڑے اتار کے لہلہاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہائسٹ کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایلیمنٹ کو اس میتھڈ میں سے ہٹا دیا. تو پتہ ہی چلا کہ کسی بھی جائز طریقے سے اسلامی دعوت کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس میں سے نیگیٹو ایلیمنٹس کو ہٹا کے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے فار دا پرپز آف کمیونیکیشن. فار ایگزامپل جیسے یوٹیوب، اب یوٹیوب پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. تو اگر یوٹیوب کے ایپ کو، یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو آپ دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے نیگیٹو ایلیمنٹ کو ہٹا دیتے ہیں، جو فحاشی کی چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو اسلام کے مخالف والی چیزیں ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم بن جاتا ہے. جیسے یا صباحا کا جو کال تھا وہ ایک نیوٹرل کال تھا، اس میں نیگیٹیوٹی کیا تھی کہ وہ شخص اپنے کپڑے اتار کے اعلان کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اس نیگیٹیوٹی کو ہٹا دیا، پہلی چیز. دوسری چیز، اس طریقے پہ کال کرنا کوئی دین کے، شریعت کے یوں کہہ لیجیے کہ شرعی عبادت نہیں تھی، بلکہ آپ نے اس طریقے کو استعمال کر کے دعوت کے لیے یوز کیا. اگر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام عبادت کے پرپس سے کبھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عبادتی امور میں یا شرعی امور میں کسی نئی چیز کو داخل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ نئی چیز صحیح بھی کیوں نہ ہو، بہت صاف ستھری بھی نئی چیز کیوں نہ ہو، شرعی معاملات میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا، شرعی اصولوں میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا، شرعی احکام کے طور پہ اسے داخل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اپارٹ فرام دی شرعی احکام، کسی میتھڈولوجی کو، کسی مینس آف کمیونیکیشن کو یوز کرنا فار دا پرپز آف دعویٰ مائنس any negativity associated with it is a very valid way of communication which was used by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم himself. یہ بات سمجھ لیجیے، یہ باریک نقطہ ہے. بعض لوگ یہاں پہ دو ایکسٹریم ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھی چیز جو ہم دین کے اندر داخل کر سکتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ دین اور شرعی احکامات کے اندر کسی نئی چیز کا داخلہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ کسی اچھے پریکٹس کو دین کے نام پہ رائج نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، اس میں کیا غلط چیز ہے، اس کو ہم اسلام کا پارٹ بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو بدعتی ہے، انتہا درجے کا گنہگار ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گناہ جو ہے، بدترین چیز دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دین میں کسی نئی چیز کا ایڈیشن نہ کرتے ہوئے دین کے ہی گریٹر گڈ کے لیے، دین کے ہی پرپز کو فلفل کرنے کے لیے اگر کسی چیز کو، کسی ایسی رائج الوقت چیز کو، کسی آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو یوز کیا جائے، ناٹ ان دین بٹ فار دا پرپز آف ایکسپینشن آف دین وداؤٹ ہیونگ اینی تھنگ وچ گوز اگینسٹ دا اسلامک ٹیچنگ، یہ چیز الاؤڈ ہے اپنے آپ میں۔ اس باریک فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس درجے اس معاملے میں متشدد ہو جاتے ہیں کہ ہر اچھی چیز جس کو دین کے پرپز کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی یعنی استعمال کرنا غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے لاؤڈ اسپیکر۔ لاؤڈ اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اذانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو یہ فہم نہیں ہوگا کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہوتی ہے، لیکن دین کے پرپز کے لیے، دین کے ایکسپینشن کے پرپز کے لیے کسی نئی چیز کو ایز اے یوزفل ٹیکنالوجی، یوزفل میتھڈولوجی کے استعمال کرنا، مائنس اینی تھنگ رانگ ان اٹ، یہ اس فرق کو اگر کوئی آدمی نہیں سمجھے گا تو بدعت میں اور دین کے لیے یوزفل تدبیر نافع کو استعمال کرنے کے فرق نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں کنفیوز ہو جائے گا۔ جیسے ہم آگے پڑھیں گے، جنگ خندق کے موقع پہ، غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشین ٹیکنک کو استعمال کیا فار دا پرپز آف ڈیفنس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ آپ نے کسی ایک ایسے ٹیکنیک کا استعمال کیا دیٹ واز ان دا بینیفٹ آف اسلام، ناٹ ان دین بٹ فار دا بینیفٹ آف دین۔ سو دیر از اے ڈفرنس، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ دین کا فہم گہرائی سے نہیں رکھتے وہ اس فرق کو نہیں کر پانے کی وجہ سے بہت جگہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت میں کوئی چیز نہیں آپ ایڈ نہیں کر سکتے، لیکن فار دا ایکسپینشن اینڈ فار دا گریٹر گڈ آف اسلام یو کین یوز سم تھنگ وچ از گڈ اینڈ وچ از تدبیر نافع، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس میں سے نیگیٹیوٹی کو ہٹا دیا، غلط چیز کو ہٹا دیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف وزڈم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح کا کال دیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا یا صباح کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب میں جو انڈرسٹوڈ فیکٹ تھا، تمام لوگ جو ہے بڑے بڑے قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ سب حاضر ہو گئے، بلکہ ابن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ تمام لوگ حاضر ہو گئے مکہ کے اندر، جو خود نہیں آ سکتا تھا وہ اپنے گھر سے کسی کو بھیج دیا، کسی نے اپنے غلام کو بھیج دیا، کسی نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا، یعنی کوئی ایسا گھر نہیں بچا جہاں سے ریپرزینٹیٹو اس مجلس میں شامل نہیں ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کوئی جانتا تھا کہ یا صباح کے پکار کا کیا مطلب ہوتا ہے، دس از اے ڈینجر کال، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی کہ اے عبد المطلب کی اولادیں، اے فہر قبیلہ۔ فہر کون تھا؟ فہر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 جنریشن، 20 نہیں معاف کیجیے گا، 11 جنریشن پہلے ایک شخص تھا جس کی اولاد بہت کثرت سے جو ہے وہ مکہ کے اندر آباد تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اے بنو کعب، یعنی بنو کعب کو بھی ایڈریس کیا، یعنی آپ نے جو مین ٹرائب تھے مکہ کے ان سب کو ایڈریس کیا، قریش کو ایڈریس کیا، اور سب لوگ جب جمع ہو گئے، سب کا اٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوکسڈ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں، اس بات کی جانکاری دوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف بہت سے گھڑ سوار بیٹھے ہیں جو اس صبح کے وقت تم پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، تم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کے لیے اور اپنی امانت کے لیے مشہور تھے۔ لوگوں نے کہا بیک وقت کہا انت صادق و امین، کہ اے محمد آپ تو سچے ہیں اور امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور آپ جو ہے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی پرسنالٹی کے خود گواہ تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا اقرار کروا لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں تمہیں اللہ کے ایک زبردست اور دردناک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے، جب لوگوں کا اٹینشن اور لوگوں کا فوکس آپ کی طرف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہلو کو سامنے رکھا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یہاں پھر سے وہی بات آپ کے سامنے آ جائے گی جس کو میں نے پچھلے ٹرن پہ بھی ڈیل کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی ٹرنز پہ ڈیل کیا ہے،
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے ابتدائی دور میں انذار کا پہلو جو ہے تبشیر کے پہلو سے زیادہ غالب ہے، یعنی ڈرانے کا پہلو جو ہے وہ بشارت دینے کے پہلو سے زیادہ ڈومیننٹ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی کہ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ضرر سے بچنا، نقصان سے بچنا، یہ زیادہ بڑی پرائرٹی ہے بینیفٹ حاصل کرنے سے کے کمپیریزن میں۔ تو چونکہ انسانیت جس روش پہ قائم ہے اس روش پہ اگر قائم رہے تو لوگ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، لہٰذا ان کو اسے نیند سے بیدار کرنا، اس نیند سے جگانا زیادہ ضروری ہے کہ تمہاری روش جو ہے تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں انذار کے پہلو کو، ڈرانے کے پہلو کو، اللہ کے عذاب کے پہلو کو زیادہ مقدم رکھا بشارت کے پہلو کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ جو تفصیلی بحث پچھلی دفعہ آ چکی ہے۔ یہ ہے میں آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہوگا امیج، یہ ہے وہ صفا پہاڑی کا چھوٹا سا ایک حصے کا امیج جہاں پہ اب وہ یعنی مسجد وغیرہ بنا دی گئی، اس کو کور کر دیا گیا۔ یہ پورا نہیں ہے بلکہ ایک حصہ ہے، اس کا جو اسٹارٹنگ حصہ ہے نا وہ ہے یہ۔ اس کی آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب کافی کم ہو چکی ہے، لیکن عہد نبوی میں اس کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ وہاں پہ تعمیرات وغیرہ اب ہو چکی ہیں، تو یعنی اس کی ہائٹ بھی کم ہو چکی ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بہت ہی گراؤنڈ لیول کے حصے کی تصویر ہے۔ تو ایک جسٹ فار دا پرپز آف ریپرزنٹیشن میں نے آپ کے سامنے یہ امیج رکھ دی تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ذرا سا آئیڈیا بن جائے۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارا کنسٹرکشن یہاں پہ ہو چکا ہے، کافی ڈیکوریشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے قریش اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے بنو کلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولادیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے فاطمہ محمد کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ وہاں پہ اپنی بیٹی کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کے ہاں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اگر تمہاری ایمان پہ موت نہیں ہوئی تو۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بعد اللہ یعنی اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوقات میں جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ صاحب عزت، سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے زیادہ اونچے مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود اللہ کے عدل میں اور اللہ کی جنت و جہنم کے فیصلے میں اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ جو میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بہت جید سند کے ساتھ جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر تم اس پہ ایمان نہیں لائی تو۔ یہاں پہ اصل میں آپ کا مقصود جو ہے فاطمہ کو بتانا نہیں تھا رضی اللہ عنہا، بلکہ بتانا مقصود تمام اہل مکہ کو تھا کہ اے اہل مکہ میں اپنے بچوں کے معاملے میں بھی جو ہے اختیار نہیں رکھتا اللہ کے ہاں، لہٰذا میری جو محبوب ترین بیٹی ہے فاطمہ اس کی بھی جنت اور جہنم کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اگر وہ اس کی موت جو ہے ایمان کی حالت میں نہیں ہو سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب تو فاطمہ کو کیا لیکن مقصود دوسرے کو بتانا تھا، اور یہ عرب کے اندر کلام میں آپ بہت کامن دیکھیں گے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈریس کوئی اور کسی اور کو کیا جا رہا ہے اور مقصود کسی اور کو سنانا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی یعنی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی تھرڈ پرسن کو سنانے کے لیے کسی سیکنڈ پرسن سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو مقصود جو ہے وہ فاطمہ کو بتانا نہیں تھا بلکہ مقصود تھا کہ اہل عرب سن لیں کہ میں اس دعوت میں اتنا مخلص ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا ہے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ کر سکوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اے فاطمہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر تم ایمان نہیں لاتی، ہاں چونکہ رشتہ داری ہے تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یعنی میری یہ شدید خواہش ہوگی، میری یہ شدید کوشش ہوگی کہ جو مجھ سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اس کو میں اس بات سے اچھے طریقے سے اطلاع دے سکوں کہ اللہ کے عذاب سے کس طرح بچنا ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ امام احمد نے اور امام مسلم نے دونوں نے اپنے یعنی امام احمد نے مسند میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور یہ یعنی مختلف سندوں سے حضرت علی سے مروی بھی ہے کچھ روایت میں، کچھ روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس بھی نیریٹ کرتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نیریٹ کرتی ہیں اس حدیث کو۔ تو مختلف یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سندوں سے یہ روایت موجود ہے، اس کی اوتھینٹسٹی میں ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ابن اسحاق ابن ہشام وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ابن کثیر نے السیرہ نبویہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔
تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اخلاص اور آپ کی کلیئرٹی جو ہے بالکل واضح ہے. یہاں پہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تقریر کرتے، لیکن جب مجمع بڑا ہو تو وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا جو ہے یہ ہم انبیاء علیہ السلام کے سنت میں دیکھتے ہیں. اور ٹو دا پوائنٹ میں بھی سب سے اہم جو بات ہے، اب لوگوں کی روش اگر ان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے تو اس سے بڑی اہم کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو جہنم کی اطلاع دی جائے، ان کو بچایا جائے جہنم سے. مثال کے طور پہ یعنی یہ اگزامپل میں ہمیشہ اس سے ملتا جلتا اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آ جائے کہ آپ اپنے سامنے کوئی ہنگامی صورتحال دیکھیں گے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا تو آپ سیدھے فوراً جا کے اس کو اطلاع کریں گے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ہٹ جاؤ یہاں پر سے، یا اس کو بچائیں گے. اس وقت آپ کو اگر وقتی طور پہ تھوڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی پڑے، تھوڑی اسٹرانگ ٹون میں بات کرنی پڑے، تھوڑی سخت کلامی بھی کرنی پڑ جائے، تو وقت کی ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ آپ اس کو اختیار کریں گے. اس وقت آپ لمبا چوڑا پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے اور اس کو جو ہے وہ بہت تمہیدی کلمات کے ذریعے خوبصورت مزین اسپیچ کر کے اس کے سامنے نہیں دیں گے، بلکہ اگر آپ کو لگے گا کہ امیڈیٹلی اس کو بچانا ضروری ہے تو آپ فوراً جو ہے ایکشن میں جائیں گے اور فوراً اس کو اس خطرے سے کی اطلاع دیں گے. اگر آپ اس کو خطرے کی اطلاع نہیں دیتے ہیں ویسے آدمی کو، بلکہ اس کے سامنے بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور اتنی گول مول باتیں کرتے ہیں کہ اس کو اس خطرے کی ریالٹی کا اندازہ ہی نہ ہو سکے، تو آپ کو منافق کہا جائے گا، آپ کو عقل مند کوئی نہیں کہے گا، آپ کو سب لوگ بیوقوف اور یوں کہہ لیجیے کہ خود غرض کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس خطرے کو صحیح طریقے سے اس کے سامنے بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ نوشن ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں کو جہنم اور اللہ کے عذاب کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، بس دین کے وہ پہلو جو لوگوں کو سننے میں پلیزنگ لگیں وہ باتیں کرنی چاہیے. یہ تب تک تو ویلڈ پوائنٹ ہے جب انسان کو جنت و جہنم کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہو، جب اس کے ذہن میں آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو اور اللہ کے عذاب کا کانسیپٹ نہ ہو، تب تک تو یہ بات بالکل عقل مندی کی ہے. لیکن اگر اللہ کے عذاب اور آخرت کو پیش نظر رکھا جائے تو لوگوں کو اس بات کی صحیح طریقے سے کلیئر کٹ انداز میں اچھے الفاظ کے ذریعے، نرمی کے ذریعے اور واضح طریقے پہ ان باتوں کا بیان کر دینا ہی عین عقل مندی ہے، عین اخلاص ہے. اور یعنی the the sign of sincere humanity is to tell people and is to let them know about fire of hell, so that because of its fear they might change their ways and come to Islam and come to Iman and be saved from fire of hell. یہ پرپس سمجھیے. if you are truly humanitarian in nature تو nothing should stop you to tell people plainly, in a good way, obviously not in a harsh tone but in a good way. Nothing should stop you from telling them that this discourse will lead you to hell, fire of hell. یہ طریقہ، یہ روش آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اس چیز کو بتانے سے اگر آپ گریز کر رہے ہیں تو آپ انسانیت کے صحیح معنوں میں ہمدرد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ انسانیت کا عظیم طبقہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو اس کے لیے آپ کو گول مول باتیں نہیں کرنی ہے. آپ کو اچھے طریقے سے، نرم طریقے سے، عقل مندی کے انداز میں لیکن واضح طریقے سے لوگوں کو کے سامنے خطرات بھی سامنے رکھنے ہوں گے اور اللہ کی رحمت اور اس کی بشارت کو بھی بیان کرنا ہوگا. دونوں پہلو کو بیان کرنا ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ بشارت اور اچھی باتیں سن کے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے یا حق کی طرف نہیں آتے یا اپنی زندگی میں روش تبدیل نہیں کرتے، بلکہ ڈر کے نتیجے میں کرتے ہیں. اور یہ بھی بالکل ویلڈ ایموشن ہے، بلکہ بعض دفعہ مطلوب ہے ڈر جو ہے اللہ کا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلے انداز میں جہنم کو بیان کیا اور اس کو حکمت کے خلاف نہیں سمجھا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ تمہارا کام البلاغ المبین ہے. یعنی ایک تو بلغہ کہتے ہیں، بلغہ یبلغو یعنی پہنچانا کسی چیز کو، اور مبین کہتے ہیں واضح طریقے سے، ہے نا، بین، بالکل جو کلیئر کٹ ہو، جس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو، جس میں کوئی آبسکیورٹی نہیں ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو. آپ بڑی لمبی چوڑی تقریر کریں اور آپ کی بات واضح نہیں ہو رہی ہے پبلک کے اوپر، بڑے اچھے الفاظ کا آپ استعمال کر رہے ہیں، بہت گاڑھی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں اور پبلک کو خطرات کی واقفیت ہی نہیں ہو رہی کہ جہنم کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، تو آپ کی لمبی چوڑی علمی تقریر جو ہے وہ اللہ کے ہاں امپورٹنٹ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے. آپ کی گول مول باتیں جو ہے اللہ کے یہاں امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کی سنسیئرٹی کی پہچان یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو، پھر میں یہ ایک چیز ری اٹریٹ کرنا چاہوں کہ اچھے طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ جو ہے وہ ہارش ہو جائیں اپنے ٹون میں. اچھے طریقے کا اور واضح طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے منہ پہ جو ہے وہ یہ کہیں کہ تو جہنم میں جانے والا ہے. معاذ اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب آپ عقل مندی سے بات کو سمجھیں. مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اللہ کے ہاں جو عذاب ہے اس سے ڈرانا ہے، تاکہ لوگ اس عذاب کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائیں. مقصد آپ کا لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہیں قرار دینا کہ تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جانے والے ہو. آپ کوئی نہیں ہوتے یہ جاننے والے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت. ٹھیک ہے، لیکن آپ ضرور ایک داعی ہیں جس کو اللہ کے پاس موجود خطرات سے آگاہی بھی کرنی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو آپ کی بات کنفیوزنگ نہیں ہونی چاہیے، کلیئر کٹ ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، آبسکیور نہیں ہونا چاہیے، شوگر کوٹڈ نہیں ہونی چاہیے. مطلب یعنی دین میں تحریف نہیں کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کفر پہ دائمی عذاب ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، تو یہ بات آپ کو رکھنی پڑے گی. اگر آپ یہ بات نہیں رکھیں گے تو کیسے اہل شرک کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کی روش جو ہے ان کو جہنم میں لے جانے والی. لیکن اس کو رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، احسن طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پہ آپ رکھیں. لیکن ان خطرات سے واقف کرانا یہ بھی ذمہ داری ہے ان کی جو دعوت کے میدان میں. ہر شخص پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں. جس کو تھوڑا بھی علم ہے اس کو اپنے علم کے بقدر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دین میں بغیر کسی تحریف کے آپ بیان کریں. آپ کسی چیز کو دین میں آپ کا دل جو ہے وہ ثقیل محسوس کر رہا ہے، مشکل محسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چینج کرتے ہیں. اس کو واضح طریقے سے، صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں. یہ سارے حکمت کے پوائنٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو یہ آپ نے کال لگایا ہے نا یا صباحہ کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ خود لسنر کو کنفیوز کر دیتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی باتیں کر کے، بڑی طویل باتیں کر کے، بہت کمپلیکیٹڈ باتیں کر کے لسنر کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کے مرتبے، اس کی سمجھ اور اس کی صلاحیت کے حساب سے بات کرنی چاہیے. اگر سامنے والا بہت کمپلیکس فلسفی کو نہیں سمجھ رہا ہے، ٹرانسیڈنٹل بینگ کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کے سامنے ویسے ٹرمینالوجی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے سیدھے اور آسان طریقے سے دین کا میسج رکھیں. اور سامنے والا اگر گاڑھا علم رکھ رہا ہے تو پھر اس کے سامنے آپ علمی باتیں کریں، اس کو علمی طریقے سے دعوت دیں. ایک ہارورڈ کے پروفیسر کو آپ جو دعوت دیں گے وہ طریقہ ویسا نہیں ہوگا جو ایک آپ جو ہے وہ رکشہ چلانے والے کو دعوت دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے افضل ہو گیا، نہیں، لیکن ذہنی سطح مختلف ہونے کی وجہ سے دعوت کے اسلوب میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہ کریں، اپنی باتوں کو اسٹریٹ فارورڈ رکھیں، اور اپنی سینٹرل تھیم کے راؤنڈ باتیں کریں. قرآن مجید پورا شروع سے لے کے اخیر تک پڑھ جائیں، آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی قرآن جو ہے وہ سینٹرل تھیم سے ہٹتا ہوا محسوس نہیں ہوگا. چاہے وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو، چاہے جو ہے وہ طلاق کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہوں، چاہے معاشرتی مسئلے بیان کیے جا رہے ہوں، چاہے سوشل ایشو پہ بات ہو رہی ہو، چاہے وار سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو، چاہے اسٹیٹ افیئرس کی بات ہو، کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشو سے قرآن جو ہے ڈیویٹ نہیں ہوتا. اور جو اچھے خطیب ہوتے ہیں ان کی بات ایک موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ ساری باتیں جو ارد گرد گھومتی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی سینٹرل بات کو پروف کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھانا شروع کریں اور پھر دوسرے ہی ٹینجنٹ پہ چلے جائیں اور پھر کہیں تیسری بات میں چلے جائیں اور ان باتوں کا آپ کی سینٹرل بات سے کوئی لنک نہ ہو، تو پھر پبلک جو ہے وہ کنکلوژن ڈرا نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے، یہ سب امپورٹنٹ وزڈمس ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کانسیکوینس آف ڈس بلیف بھی بتانا پڑے گا آپ کو. کفر کا نقصان جو ہے عقلی دلائل کے ذریعے وہ ساری باتیں بھی رکھنی پڑیں گی. توحید کے جو عقلی دلائل ہیں وہ بھی رکھنے پڑیں گے. دنیاوی فائدے جو ہیں اسلامی نظام کے وہ بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن ان سب سے بڑھ کے جو چیز زیادہ اہم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ کفر پہ موت جو ہے وہ دائمی جہنم کا ریزن بنتی ہے. اور جو اصل زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم پہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ تم اسے ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، لیکن آخرت جو ہے وہ بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لہٰذا اصلی زندگی جو ہے اس کے کنسیکوینس سے آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کفر کے یہ نقصانات. تو یہ ساری جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کال سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اب یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے تو ابو لہب جو ہے اس نے ابو لہب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا چچا تھا اور ڈے ون سے ہی اسلام کا شدید مخالف تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ختم ہو گئی تو ابو لہب نے کہا تب لک علی حاذا جماعتنا، کہ تیرے لیے بربادی ہو،
تبا لکا، تیرے لیے بربادی ہو، علی ہاذا، کیا اس چیز کے لیے جماعتنا، کہ تو نے ہمیں جمع کیا. یعنی ابو لہب نے تو یہ سوچا تھا کہ ظاہر ہے کوئی خطرے والی بات ہو گئی ہے، کوئی بڑی بات ہو گئی ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے جس کے لیے محمد نے یہ اعلان کیا ہے. لیکن ابو لہب کو اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف یہ بات محسوس ہوئی. ظاہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی صفا پہاڑی پہ سے، یہ دن کے وقت تھی. یہ اس وقت یہ اپنے کاروبار میں، بزنس میں اور دیگر کاموں میں لگا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو اسے ساری چیزیں چھوڑ کے آنی پڑی، کیونکہ اس نے سمجھا کہ کوئی ارجنٹ بات ہوگی، اور اس کی نگاہ میں کوئی امپورٹنٹ بات تھی جو اس نے سمجھا کہ محمد بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو اس کا غصہ جو ہے وہ بہت بھڑک گیا، اور اس نے کہا تب لک، بربادی ہو تیرے لیے، علی ہاذا جماعتنا، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. تو یہ ابو لہب کا جو ریئیکشن ہے نا، اس سے ہمیں چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ چار باتیں رکھ کے انشاءاللہ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کر دوں گا. اور نیکسٹ ٹرن پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رپلائی میں، ابو لہب کے رپلائی میں جو سورہ نازل کی ہے، سورہ مسد، جس کو ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی چھوٹی سی شارٹ اسٹڈی جو ہے نیکسٹ ٹرن پہ کریں گے اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن آج میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ابو لہب کے اس ریئیکشن پہ 4 ڈفرنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چار کون سی اہم باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ابو لہب کے اس فیوری سے، اس ریئیکشن سے، اور پھر یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا. ابو لہب نے اتنی شدید رد عمل کیوں دیا اس موقع پہ؟ پہلی چیز، سب سے پرائم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب ڈے ون سے ہی اسلام کے فنڈامنٹل میسج یعنی توحید کا منکر بھی تھا اور مخالف بھی تھا. تو اس چیز کی دشمنی، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کی دشمنی ابو لہب کے دل میں اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ وہ ڈے ون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا. تو جب بھی وہ اس قسم کی باتیں سنتا تھا، اس کا غصہ جو ہے بھڑک جاتا تھا. بنو ہاشم کی گیدرنگ میں بھی، دعوت ذی العشیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب ہی تھا وہ جس نے پہلے دن انٹرپٹ کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانسٹینٹ میسج ڈیلیوری سے ابو لہب کا غصہ اور اس کی دشمنی مزید بھڑک چکی تھی. ان تمام چیزوں کی وجہ سے ابو لہب نے اس وقت جو ہے شدید ریئیکشن دیا. یعنی ہیٹریڈ فار دا میسج آف توحید از دا فنڈامنٹل ریزن وائی ابو لہب ریئیکٹڈ ان سچ اے فیوریس مینر. ٹھیک ہے. دوسری پوائنٹ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں دوسرے پوائنٹ کو آپ لوگ بڑے غور سے سمجھیں. انسان کی زندگی میں جو ترجیحات ہوتی ہیں نا، جو پرائرٹیز ہوتی ہیں، وہی ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس کے ریئیکشن کیسا ہوگا کسی بھی سچویشن میں. مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں اگر ہیلتھ بہت بڑی پرائرٹی ہے، تو آپ کو کوئی اگر آدھے گھنٹے تک ٹپس دیتا رہے کہ اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے، تو آپ اس آدھے گھنٹے تک اس آدمی کی بات بڑی دھیان سے سنیں گے اگر وہ آدمی کوالیفائڈ ہے. پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والا صحیح بات بول رہا ہو. اگر صحیح بات ہی نہیں بول رہا، وہ خود جاہل ہے، تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن چلیے فار ایگزامپل کوئی کوالیفائڈ آدمی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں ہیلتھ بہت بڑی پرائرٹی ہے، آپ چاہتے ہیں بالکل ہیلدی رہنا، تو اگر وہ آپ کے سامنے آدھے گھنٹے تک ہیلتھ کے ٹپس دیتا رہے، تو آپ بڑے دھیان سے اس کی بات کو سنیں گے. ہو سکتا ہے نوٹ بھی کر لیں، ہو سکتا ہے ریکارڈ کر لیں، کیونکہ ہیلتھ آپ کے نزدیک بہت بڑی پرائرٹی ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی جو زندگی میں مست رہنے والا ہے، کھانے پینے والا آدمی ہے، اس کو ہیلتھ ویلتھ سے زیادہ مطلب نہیں ہے، اس کو اگر آدھے گھنٹے بیٹھا کے ہیلتھ کے بینیفٹس اور امپورٹنٹ ٹپس دیے جائیں تو وہ بڑا بور ہوگا، بعض دفعہ بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا، اور وہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو رد عمل ہے، یہ ریئیکشن جو ہے دو ڈفرنٹ آدمیوں کا سیم بات کو لے کے، یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات ان دو آدمیوں کی زندگی میں ترجیحی اعتبار سے کس مقام پہ ہے. ٹھیک ہے. ترجیحات میں وہ کیا حیثیت رکھتی. جس کے نزدیک صحت بہت اہم تھی، اس نے بڑے دھیان سے اور غور سے ان باتوں کو سنا. جس کے نزدیک صحت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس کے لیے وہ آدھے گھنٹہ گزارنا انتہائی پہاڑ کے مانند ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پرائرٹیز ان آور لائف جو ہے دیٹ ڈیفائنس آور ریئیکشن ٹوورڈز اے پرٹیکولر انسیڈنٹ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، دوسرا اگزامپل لے لیجیے. اگر آپ کو کوئی آدمی روکے راستے میں اور کہے کہ بھائی میں آپ کو چند قرآن کی آیتیں سکھا دیتا ہوں، اگر کوئی بہت یعنی جس آدمی کو دین سے بالکل مطلب نہیں ہے، تو اس کو اس موقع پہ غصہ بھی آ جائے گا کہ یار میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، تم کیا یہاں پہ قرآن کی آیتیں سکھانے بیٹھ رہے ہو. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روڈ پہ کسی کو روک کے اس طرح کریں، لیکن میں جیسے ایگزامپل دے رہا ہوں. دس از ناٹ دا رائٹ وے آف ڈوئنگ دعویٰ. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا ایگزامپل کہ روڈ پہ اگر کسی بہت دنیا دار انسان کو جس کو دین سے بالکل مطلب نہیں، اس کو روک کے کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے. کیا بیوقوفی والی بات. لیکن اسی انسان کو آپ روک کے یہ کہیں کہ میں تم کو 15 منٹ
ایک چیز سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم لازمی طور پہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا بینیفٹ تمہیں ہو جائے گا. اور اگر وہ آپ کی بات پہ یقین کرتا ہے تو بالکل رک جائے گا، اور بالکل آپ یعنی وہ آدھے گھنٹے تک اور 15 منٹ تک آپ کی بات بہت دھیان سے سنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان ہمیشہ جو ہے غصے سے ریئیکٹ نہیں کرتا ہر بات پہ. سیم انسان جو ہے دو ڈفرنٹ بات پہ سیم اماؤنٹ آف ٹائم بھی اس کا لیا جائے تو بھی ڈفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ کیا شو کر رہا ہے کہ پرائرٹی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم آپ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے آپ آخرت کے ریلیٹڈ، قبر کے ریلیٹڈ، جنت و جہنم سے ریلیٹڈ باتیں کرنا چاہیں گے، سیریس ڈسکشن اور سیریس طریقے سے ان کو اس بات کی اطلاع دینا چاہیں گے، تو ان کے لیے ان باتوں کو برداشت کر پانا، اتنی دیر جھیل پانا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن ان سے آپ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے 2 گھنٹے تک، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل وہ انجوائے کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے. سیم آدمی سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی تھوڑی دیر دن بھر میں ہم آدھا گھنٹہ نکالیں اس مذاکرے کے لیے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، جنت میں داخلے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ انسان تیار نہیں ہوگا. لیکن سیم انسان کو اگر ایک فریج خریدنا ہوگا یا گھر میں چھوٹا سا سامان خریدنا ہوگا تو وہ 2 گھنٹے تک انٹرنیٹ پہ تحقیق کر سکتا ہے کہ کون سا ماڈل اچھا ہے، کون سا ماڈل برا ہے، اور کس ماڈل کو خریدنے میں زیادہ بینیفٹ ہے، کس کی وارنٹی زیادہ ہے، کس میں کیا فنکشنز اینڈ فیچرز زیادہ ہیں. I am not saying this is something wrong. This is something good. You should do research. But the same person, it becomes very difficult for him to listen to things which will bring him salvation in hereafter. So this shows the level of priority that we have given to akhirah, to jannat, to jahannam. سیم انسان کو اگر آپ کسی بڑے خطرے سے، پولیس سے بچانے کا یا گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن توڑنے کے نتیجے میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے آگاہ کرنا چاہیں گے تو وہ بالکل آپ کی دھیان سے بات سنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ہمارے ریئیکشنز جو ہوتے ہیں، رد عمل جو ہوتا ہے، وہ ہمارے یقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری ترجیحات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابو لہب کا غصہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت عجیب بات ہے اور اس نے بہت غلط طریقے سے غصہ کیا، لیکن ابو لہب جو ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی سوچ کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کو اور آخرت کو اور قبر کے عذاب سے بچنے کو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کو، میدان محشر میں کھڑے ہونے کو، اللہ کے رضا جوئی کو اگر پرائرٹی میں نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ان مجلسوں کو اٹینڈ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں بیکار سے بیکار چیز کیوں نہ ہو جائے جس میں ہمیں 200 روپے کا فائدہ بس ہو جائے، ہم اس میں 2 گھنٹے لگانے کے لیے، 500 روپے کے فائدے کے لیے 2 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقین کی کمی ہے. اس 500 روپے کے بینیفٹ پہ یقین تو پورا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جنت پہ، اس جہنم پہ، اس عذاب قبر کا یقین اتنا پختہ نہیں ہے. اسی لیے ہم اس میں لگائے ہوئے وقت کو انویسٹمنٹ شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے، جوان ہو جائیں گے تو کر لیں گے، ابھی اسٹوڈنٹ ہیں جب جاب کریں گے تو کر لیں گے، ابھی جاب کر رہے ہیں تھوڑے فری ہو جائیں گے تو کر لیں گے. جب فری ہو جاتے ہیں تب تک دل ہی نہیں اس بات کے لیے دل آمادہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وقت لگائیں، پھر انسان اسی حال میں مر جاتا ہے. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے اور یہ المیہ ہے، اور اسی کو اللہ نے بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت، زمانے کی قسم، انسانیت کی عظیم اکثریت جو ہے خسارے میں، کیونکہ انسان جو ہے اس معاملے کو انویسٹمنٹ تصور ہی نہیں کرتا. قرآن کی مجید پہ غور کرنا، اس کی تفسیر کے لیے 1 گھنٹے وقت نکالنا، یہ آپ انویسٹمنٹ شمار ہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کو یہی 1 گھنٹہ اپنی کسی پرسنل اسکل کو امپروو کرنے میں لگانے کو کہا جائے جس کے ذریعے آپ کا انکریمنٹ مل سکتا ہے تو آپ اس کو انویسٹمنٹ شمار کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از اے بیڈ تھنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس از آلسو گڈ تھنگ، بٹ دی یعنی دا فکر فار سیلویشن، the eagerness for salvation in akhirah is even greater good thing. It should have a greater priority in our life than this. یہ ایک حقیقت ہے جو ابو لہب نے واضح کر دی، سامنے اس کا آ گیا اور قرآن اس پہ نازل ہو گیا. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سوچ لیسر انٹینسٹی کے ساتھ، اوبویسلی ہم چونکہ ایمان والے ہیں تو ہم ابو لہب کی طرح جو نہیں سوچتے، بلکہ ہم کافی بہتر ہیں اس سے، لیکن وتھ لیسر انٹینسٹی ابو لہب کا یہ ریئیکشن ہماری اپنی سوچ کی بھی ترجمانی کرتا ہے. اس کا بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ چیز بھی، اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو لہب کا جو یہ ریئیکشن ہے نا، یہ ہم میں سے کئی لوگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے کہہ دی صرف دنیاوی بینیفٹ کی بات. بہت سے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے اپنا وقت انٹرنیٹ پہ ضائع کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا اسکرولنگ کرتے ہوئے ضائع کر سکتے ہیں، یوٹیوب شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہوئے ضائع کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے 5 منٹ بھی اسلام کی بات کو سننا ان کے کان کو
اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، وہ اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دل کی شدید بیماری کی علامت ہے، شدید بیماری کا مینیفیسٹیشن ہے کہ اللہ کے کلام کو سننا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، اور 2 گھنٹے ضائع کر دینا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے چلیے جاب کر لی، آپ نے کچھ دوسرے دنیاوی بینیفٹ کے کام کر لیے، تو اس کا کچھ تو بینیفٹ ہوا نا۔ آپ ایک طرف دوسری ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس کا نہ صرف یہ کہ بینیفٹ دنیا میں کچھ ہونا ہے، بلکہ دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اس میں بھی آپ 2 گھنٹے ضائع کر سکتے ہیں، آپ 2 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے 15 منٹ کلام اللہ کو سننا، اس کی تفسیر کو پڑھنا جو ہے انتہائی شاق ہے۔ آپ کے لیے ہر چیز کا وقت ہے، اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے ساتھ کس طرح کھیل رہا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ شیطان انتہا درجے تک کھیل چکا ہوتا ہے اور ان کے دل کے اوپر پورے طور پہ قابض ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز سن سکتے ہیں، گانا بھی سن سکتے ہیں، نیوز بھی سن سکتے ہیں، مووی بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی کام بھی کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے دنیا میں وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھی چیزوں پہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، وقت ضائع بھی کر سکتے ہیں، ہر کام وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کلام اللہ کو سننا، اللہ کی باتوں کو سننا سب سے شاق ہے، نصیحت کی باتیں سننا سب سے شاق، جنت و جہنم کا تذکرہ سننا سب سے شاق۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرے، اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے مکمل قبضہ جما لیا اس کے دل پہ۔ تو ابو لہب اس کا ایکسٹریم مینیفیسٹیشن ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اینی ون آف اس از لائک ابو لہب، بٹ وی ہیو سم پارٹ آف ابو لہب ود ان اس۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، کہ ابو لہب کا یہ ریئیکشن اس لیے تھا کہ وہ بات، جو چیز وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا، سم بزنس بینیفٹ اور سم کمیونٹی بینیفٹ، وہ اسے نہیں ملی، تو اس کے لیے انتہائی شاق ہو گیا، وہ معاملہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو سم پارٹ آف ابو لہب، سم پرسنٹیج آف ابو لہب از پریزنٹ ود ان مینی آف اس۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابو لہب کے اس ریئیکشن کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا طریقہ اختیار کیا، سب سے پہلے اس کو رکھ دیا۔ اس سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس تھے، اور پھر یہ کہ ہم دین کے بینیفٹ کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، رائج الوقت میتھڈولوجیز اینڈ ٹیکنیک میں سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم جو ہے وہ یہ سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب کی چھوٹی سی تفسیر، چھوٹا سا ایکسپلینیشن سنیں گے، سمجھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابو لہب کے فیوریس ریئیکشن کے بعد نازل کیا۔ اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے بعد ہم قریش کا ان جنرل ریئیکشن کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پبلک دعویٰ کے بعد، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس کو جوائن کریں۔ اب یہ کنٹینیوسلی فرائیڈے کو ہی ہوا کرے گا، جیسا کہ رمضان سے پہلے ہوتا تھا، فرائیڈے 10 PM۔ تو آپ لوگ خود بھی جوائن کریں، اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی جوائن کریں۔ ہم لوگ زیادہ اب امپورٹنٹ ٹاپکس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے شروع سے جوائن نہیں کیا، ان کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ اس کو جوائن کرتے رہیں، اور پیچھے کے بھی لیکچرز جو ہے وہ ریوائز کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ان چیزوں کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ کے سوال جواب جو ہے انشاءاللہ لے لوں گا۔